नवाज शरीफ साहब के पास अब ऑप्शंस क्या क्या रह गए? देखिए, ये तो ऑप्शन तो उनके पास एक ही है और वो पाकिस्तान वापस आके अपना सेंटेंस सर्व करने की है जो कानून के मुताबिक है। उसके बाद जितनी भी ऑप्शन है वो गैर कानूनी है, जिसकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने बरतानिया में अपनी सेहत के बहाने से जो वीज़ा की एक्सटेंशन मांगी थी वो होम ऑफिस ने आज उसको डिक्लाइन कर दिया है। जो इतलात आई और भी मैं देख रहा था कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। अभी इसमें उनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तानी जो हुकूमत है, हम ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब को लिख चुके हैं कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, आप पाकिस्तान में एक मतलूब मुजरिम हैं, आपने सजा सर्व करनी है, आपको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कानून के मुताबिक दिया जाएगा, वो सिर्फ वन वे होता है, स्पेसिफिकली आप पाकिस्तान वापस आएंगे और यहाँ से आप जेल जाएंगे। कानूनी तौर पे बरतानिया में जो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है वो अपील की ऑप्शन मौजूद है इस फैसले के खिलाफ। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप एक अच्छे वकील भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसको कि पासपोर्ट कहते हैं, वो एक्सपायर कर चुका है, वीज़ा आपका एक्सपायर कर चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दे रही, तो एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर वो होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील किस बुनियाद पे कर सकते हैं एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट पे? देखिए, अपील तो है वीज़ा के ऊपर, वो बेस नहीं है प्राइमरीली जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। अभी देखना पड़ेगा कि इनकी जो वीज़ा रिजेक्शन हुई है उसमें क्या ग्राउंड हैं, लेकिन एक जो मेन ग्राउंड है जो पाकिस्तान हुकूमत ने बरतानिया को खत लिख के, जो मैंने ही लिखा था वहाँ के होम सेक्रेटरी को, और उससे यही चीज़ उनको हाईलाइट की थी कि ऑल्दो हम समझते हैं कि इमिग्रेशन कवानीन जो है वो इंडिविजुअल और होम ऑफिस के दरमियान का मामला है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बरतानवी हुकाम के लिए ये फैसला करने के लिए कि इनको मजीद रहने दिया जाए या नहीं। और हमने बाकायदा तौर पे उनको ये कन्वे किया था कि किस तरह से ये पाकिस्तान से सेहत की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट को अपनी गारंटी दे के, पर्सनल एश्योरेंस दे के बरतानिया गए, और आज तक इन्होंने अपनी सेहत की बाबत ना ही कुछ इन्फॉर्म किया, और हमारी इतलात के मुताबिक इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्होंने कोई इलाज भी नहीं करवाया। अब अगर आपसे ये इलाज की गर्ज से तोसी मांग रहे हैं तो इनसे इतना तो पूछिए कि इलाज कौन सा करवा रहे हैं और इनको ऐसी कौन सी मोहलक बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। जब पाकिस्तान से गए थे तो उस वक्त आलम ये था कि किसी भी लम्हे इनको कुछ हो सकता है, और आज तकरीबन 1.5 साल हो गया है और वो बिल्कुल हटे कटे हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो झूठ की बुनियाद के ऊपर तो कोई डिस्क्रेशन नहीं दी जा सकती। अपील के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि यही चीज उनको इसका सामना होगा, क्योंकि अपील भी इस ग्राउंड के ऊपर कोई खास कामयाब होती नहीं आती। तो अब तो ये है कि या तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे असाइलम ले लें, वो भी ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको भी कंटेस्ट करेगी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है उसको असाइलम कैसे मिल सकती है, और सजा याफ्ता मुजरिम भी जो है वो करप्शन के केसेस में है। तो ये आपने एक अहम नुक्ता उठाया ऑप्शंस के हवाले से कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान में इश्तिहारी और मफरूर हैं, वो अजाइलम अप्लाई कर लेंगे। बरतानिया में अजाइलम की ऑप्शन है उनके पास, और जब आप अजाइलम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी डिनाउंस करनी पड़ेगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट और तमाम राब्ते मुनक़ता करने पड़ेंगे, कहना पड़ेगा कि जी मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। क्या केस बनता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए ये तो आपको कहना पड़ता है कि आप उस मुल्क में नहीं जा सकते जहाँ के आप शहरी हैं और इसलिए आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। आपको ग्राउंड्स लेनी पड़ती हैं कि अगर आप उस मुल्क में वापस चले गए तो आपकी परसिक्यूशन होगी। बड़ा मुश्किल होगा नवाज शरीफ के लिए ये इस्टेब्लिश करना, क्योंकि नवाज शरीफ को तो सजा यहाँ पे अदालत में ड्यू प्रोसेस के बाद हुई, उस ट्रायल में हुई जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कर रही थी, और ये ट्रायल भी तकरीबन 9-10 माह चला जिसमें इनको अपने दिफा का भरपूर हिस्सा मिला, और उसके बाद इनके पास अपील का ग्राउंड भी मौजूद था जो कि अपनी मफरूरी की वजह से ये खो चुके हैं। अब ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज होते हुए वो कैसे प्रोसिक्यूशन साबित करेंगे ये मैं नहीं समझता कि लीगली पॉसिबल होगा। तो इसलिए चॉइसेस बड़ी उनके पास महदूद हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम लोग परसू कर रहे हैं इस मैटर को बरतानवी हुकाम के साथ, और ये एक आज मैं समझता हूँ बड़ा एक अच्छा फैसला है जिसकी खबर आज आई है,
اور آگے بھی جا کے اگر اسی طریقے سے پرسو کیا گیا لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو انشاءاللہ یہ زیادہ دیر برطانیہ نہیں ٹک سکیں گے۔ اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، کیا برطانوی حکومت نے آفیشیلی فارملی حکومت پاکستان کو یہ اطلاع دے دی ہے؟ کیونکہ شریف خاندان نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ جی بالکل ان کی یہ درخواست مسترد ہو گئی ہے، حکومت پاکستان کو آفیشیلی برطانیہ کی حکومت نے کنوے کر دیا اس حوالے سے؟ جی نہیں، حکومت پاکستان کو تو کنوے نہیں کیا گیا اس سلسلے میں۔ برطانوی حکومت کی جو پالیسی ہے، کیونکہ یہ امیگریشن کا معاملہ ہے اور ایک انڈیویجول نے اپنی ویزا ایکسٹینشن مانگی تھی، تو آفیشلی تو وہ ہمیں یہ کنوے نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت میڈیا میں جب خبر بریک ہوئی اور فیملی کی طرف سے کنفرم بھی ہو گیا تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ خبر بالکل درست ہے اور ان کا ریفیوزل ہو گیا ہے اور اب شاید یہ برطانیہ میں کوئی وکیل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپیل کرنے کے لیے۔ تو پیسہ تو ان کے پاس کافی ہے، اپیل تو یہ کریں گے، لیکن اس سے شاید صرف ٹائم ہی گین ہوگا، اس کا رزلٹ شاید ان کے اپیل پروسیس میں کتنا ٹائم یہ گین کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اپیل پروسیس چونکہ آج کل کووڈ ہے تو اس میں کچھ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، ورنہ ٹریبیونل کا کیسز تو ود ان منتھ فکس ہو جاتے ہیں۔ رائٹ، اور اس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، وہ آپشن بھی لیگلی موجود ہوگی؟ دیکھیں، ٹریبیونل جو ہے اس کے بعد ایک جوڈیشل ریویو کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی گراؤنڈز ہونے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کے کیس کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے جس سے کوئی آپ کے بیسک رائٹس متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ سوال تو ہمیشہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک مفرور شدہ مجرم کے کون سے ایسے رائٹس ہیں جو ریجیکٹ ہو گئے ہیں اگر اس کو ویزا نہیں دیا جاتا۔ تو لیگلی تو ان کا کیس کافی کمزور ہے اپنا اسٹے مزید وہاں رکھنے کے لیے۔ اچھا، کسی اور ملک جانے کی بھی آپشن ہے یا صرف پاکستان آ سکتے ہیں نواز شریف صاحب؟ کسی تیسرے ملک بھی جانے کی آپشن ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، سر دست تو نواز شریف کے پاس ہماری اطلاع کے مطابق صرف برطانوی شہریت ہے اور پاکستانی شہریت ہے، اور پاکستانی شہریت کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور نیا ڈاکومنٹ پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک پروکلیمڈ offender ہے، مجرم ہے۔ تو اس صورت میں تو یہ اس وقت صرف برطانیہ میں ہے، اور اگر ان کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اب کوئی اور ملک اگر ان کو یکلخت ایک شہریت دے دے یا پاسپورٹ دے دے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت جو لیگل سیناریو ہے اس میں تو وہ صرف پاکستان باؤنڈ فلائٹ ہی لے سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی بادشاہ سلامت اپنا اسپیشل جہاز بھیج کے اسپیشل ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے منگوا سکتے ہیں اپنے کسی بھی ملک میں؟ دیکھیے، وہ تو بھی ایک دوسرے ملک میں ہیں، اور اگر کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سلامت ان کو اپنے ملک لے جانا چاہیں تو پھر اس ایشو کو اس ملک کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا، لیکن تھیوریٹکلی تو پاسبل ہے۔ اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، بہت سے جو بڑے انویسٹرز ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنے پاسپورٹس، آپ انویسٹمنٹ اماؤنٹ وہاں پہ رکھیں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، کیا یہ آپشن بھی ہے نواز شریف صاحب کے پاس؟ جی بالکل، یہ آپشن بھی ان کے پاس موجود ہوگی، لیکن اصل میں دیکھیے ایک مین ایشو یہ ہے کہ پاکستان کیسے اس چیز کو کنٹیسٹ کرتا ہے ہر اپروپریٹ فورم پہ۔ تو بالفرض سمجھیے کہ اگر یہ کوئی ترکی، پرتگال یا کسی اور ملک میں یہ پاسپورٹ خرید بھی لیتے ہیں تو اس صورت میں جو میں ایک بیسک سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کے ویزا کے لیے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں یا کوئی پاسپورٹ لینے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کسی جرم میں سزا ہو چکی ہے، اور اگر ہو چکی ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس کے اندر کیا تحریر کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال کا نشان ہے، کیونکہ جہاں پہ یہ تحریر کریں گے کہ مجھے سزا ہو چکی ہے، اور اگر نہیں تحریر کریں گے تو جھوٹ بول رہے ہوں گے، اور اگر تحریر کریں گے کہ مجھے سزا ہو چکی ہے اور میں نے سزا نہیں بھگتی ہے اور میں بھاگ گیا ہوں، تو اس کے بعد کیسے پاسپورٹ دیا جا سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ، میں اس پہ ایک اور سوال بنتا ہے، اس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن میں یہ پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جس کا برطانیہ میں ویزا ایکسپائر کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ برطانوی حکومت کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے؟ کیا اسے فوراً جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے یا کہ نہیں وہاں بھی کچھ ٹائم ملتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے؟ ارشد، یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا جس میں بہت سارے پردہ نشینوں اور انسانی حقوق کے برداروں کی وہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو برطانیہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم فوری طور پہ وہ جو ایگریمنٹ ہے جس کو یہ ریٹرنیز ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو کہ پہلے ای یو کے ساتھ تھا، وہ پورے کی پوری چارٹرڈ فلائٹ کر کے بندوں کو جہاز میں بٹھا کے پاکستان بھیج دیتے، ان کو اپیل کا موقع بھی نہیں دیتے۔ تو بہرکیف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک پیسے والا شخص، ایک طاقتور شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں لیٹیٹیوڈ لے رہا ہے اور وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ عام شہری کے لیے، جو عام پاکستانیوں کے لیے
میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی جو سلوک ہے وہ مختلف ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے برطانوی حکومت سے کہ جس طرح عام پاکستانیوں کو چارٹر جہاز میں بھیجتے ہیں کہ ان کا بھی ویزا ایکسپائر ہو گیا, انہیں بھی بھیج دیں, نہیں تو ہم چارٹر فلائٹس وصول نہیں کریں گے پاکستان میں؟ میں بالکل اس وقت ارشد صاحب یہ تو آلریڈی میرے جو لیٹرز ہیں جو چھپ چکے ہیں میڈیا میں, ان کے اندر یہی چیز لکھی گئی ہے کہ جب ایک عام پاکستانی شہری ہے اس کو ریٹرنی فلائٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ یہ غیر مساوی سلوک کیوں ہے. تو یہ تو آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان اپنا مطالبہ کر چکی ہے اور اس وقت ہمارا یہ معاہدہ جو ہے وہ منسوخ ہی ہے, وہ اس کی دوبارہ سے تجدید نہیں ہوئی. کیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب, انہوں نے تو غالباً 16 فروری 2021 کو کہا تھا کہ میں تو نواز شریف صاحب کو واپس, بلکہ چند دن پہلے کہا کہ میں تو نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لا سکتا. آپ واپس لا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے کسی انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے, وہ چاہے شیخ رشید ہوں یا میں ہوں. بات تو پاکستان کے قانون کی ہے, پاکستان کی عدالت عالیہ کا حکم ہے کہ ان کو واپس لایا جائے اور پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایکچولی پروکلیمڈ اوفینڈر کے کیس کی صورت میں تمام شہریوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ انہیں کسی طریقے سے بھی واپس لا کے حوالہ قانون کیا جائے. تو یہ تو پاکستان کا قانون ہے. نہیں لا سکنا جو ہے یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن قانون اس چیز کو نہیں مانتا. ہمیں اپنی کوشش تو کرنی ہے اور تمام لیگل آپشنز کو ایکسرسائز کرنا ہے واپس لانے کے لیے. یہ ذمہ داری ہے تمام آفیشلز کے اوپر. اچھا, ایک سوال بہت سے پاکستانی جاننا چاہتے ہیں, بڑا سادہ سا سوال ہے. ان سارے لیگل پروسیسز میں امیگریشن ہوم آفس کے خلاف اپیل کے بعد عدالتی آپشن 1, آپ نے کہا کہ وہ اس سارے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس ساری پروسیس کو ایگزاسٹ کرنے میں نواز شریف صاحب کو؟ اب دیکھیے اس میں پروسیس کو تو میں کوئی ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو بھی وکلاء ہوں گے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کو جتنا پرولونگ کیا جا سکے, کسی بھی نہ کسی ایکسکیوز کے اوپر کیا جائے. تو اب وہ دیکھنا پڑے گا, لیکن ایک عام آدمی کی جو اپیل ہے ٹریبیونل ہے وہ تو 4 سے 6 ہفتوں میں 8 ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر یہ جوڈیشل ریویو بھی کرتے ہیں تو 2-4 ماہ میں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے کیس میں کچھ ٹائم زیادہ لگتا ہے, اس کی جو بھی وجہ ہوگی, تو اس لیے پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ کسی ملک کا پاسپورٹ, جو انویسٹر پاسپورٹس ہوتے ہیں, وہ لیا جائے. تو پھر جہاں جہاں یہ پاسپورٹ لے کے جائیں گے حکومت پاکستان وہاں کنٹیسٹ کرتی رہے گی کہ جناب یہ تو کنوکٹڈ ہیں, یہ تو سزا یافتہ ہیں, عدالتوں نے انہیں مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. آپ اپیلیں فائل کرتے جائیں گے. تو ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ تھا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے, 180 ممالک کی پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ پروسیس ہوگا یا کہ آپ انٹرپول کو بھی یہ خط لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جناب تمام ممالک کو یہ بھیج دیا جائے کہ اگر یہ شخص جو پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے, پاکستانی عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے, اس کو کہیں بھی آپ سٹے نہیں دیں گے, پاسپورٹ نہیں دیں گے, ٹریول ڈاکومنٹس نہیں دیں گے, اور جہاں کہیں بھی نظر آئے انہیں پاکستان کے حوالے کریں. اس طرح کی انٹرپول کو آپ نے کوئی درخواست کی ہے یا کریں گے؟ جی دیکھیے, جو انٹرپول ہے برطانیہ میں, تو انٹرپول کے ریڈ نوٹسز کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹریڈیشن کے تھرو اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. اب اگر وہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو بالکل یہ ایک آپشن ہے جو یوز کی جا سکتی ہے کہ باقی ممالک کو لکھا جائے انٹرپول کے تھرو. لیکن انٹرپول جو ہے وہ صرف ریڈ نوٹس کے اوپر اس شخص کو اریسٹ کر کے اس ملک کے قانون کے تابع کر دیتی ہے اور پھر وہاں سے ایکسٹریڈیشن کا عمل شروع ہوتا ہے. تو بالکل پاکستان حکومت تو صرف چٹھیاں نہیں لکھے گی, جہاں بھی جائیں گے ہم وہاں پہ بھی ایکسٹریڈیشن ہی اپلائی کریں گے. اور یہ پریمپٹو بھی آپ انٹرپول کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل, دیکھیے اس میں ہم اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ان کا برطانیہ سے باہر جانے کی ہمیں کوئی اس طرح کی شنید ہوئی تو ضرور لکھا جائے گا. وہ ایک گانا بھی تھا اور ایک سینگ ہے, نو کنٹری فار اولڈ مین, سنا تو ہوگا. آئی تھنک اس کے سب سے بڑے اس گانے کا ایک بول یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یور اون کنٹری اولڈ مین, تو ان کو اپنے ملک میں واپس آنا چاہیے. اپنا ملک بہترین ہوتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।